अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की बेटी हूं, अपना हर वादा पूरा करूंगी। माशाल्लाह, चश्मे बदूर नज़र न लगे, बड़ा हौसला चाहिए इसके लिए या इस तरह की बात करने के लिए। अपने ज़ाहिर है नवाज शरीफ की बेटी है तो उनकी तरह अपने हर वादे को पूरा करेगी। जैसे वालिद ने नारा लगाया था, क्या वो कर्ज उतारो मुल्क संवारो कर्ज उत्थे पहुँच गया कि उनके से गल नहीं उतरेगा। चलो, नवाज शरीफ ने वादा पूरा कर दिया। अच्छा, फिर नवाज शरीफ का एक और बड़ा था, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना देंगे। बेचारा की तबसरा करा, मुल्क ते इतफाक ना मेरा भी है। फिर जैसी इज्जत इन्होंने वोट नूं दिती है, उसको वोट को इज्जत के मकबरे में दफन कर दिया। बड़े बड़े में बाकी छोटी छोटी जो हरकतें हैं वो फहरिस्ती बात है। फिर एक बात सुनो, इन नवाज शरीफ साहब का एक छपा करता था अखबारों में कैंपेन, मेरे आपके खर्च पे, खुश रहो दूसरों के खर्चे पे, पब्लिसिटी अपनी। तुमने ढाका दिया, हमने काबुल लिया। ये काबुल किथे लिया जी? वो तो अजाब बनया पिया है। तुमने ढाका दिया, हमने काबुल लिया। काबुल किथे लिया है और ढाका किसी ने नहीं दिया। ये याद रखना। हमूदुर रहमान कमीशन पढ़ो तो मैं बहुत सारी बातों की, मुसीबत ये है अनपढ़ लोग हैं बिल्कुल। जो सुलूक बंगालीज के साथ किया पाकिस्तान की इलीट ने, उससे भी बदतर था जितना ये आज इस पाकिस्तान, बाकी मानदा पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ जो कुछ कर रहे हैं, इससे भी बदतर करते थे। अयूब खान साहब कहते थे दयूस। 5 साल मेरे क्लास फेलोज रहे, अंडर ग्रेजुएट स्कीम थी, फॉल ऑफ ढाका से पहले की बात कर रहा हूँ। अंडर ग्रेजुएट्स की पंजाब यूनिवर्सिटी की पहली, हॉस्टल नंबर 1 में, सब्जेक्ट्स अपने अपने। आई नो बंगालीज। वो तो प्यार से हमें कहा करते थे, दोस्तियां हो गई थी उनके साथ कि क्या है तुम सालापौन जॉबी, मतलब तुम्हारा तो मोनोपोली है। आज बाकी मांदा पाकिस्तान में ये सोच है, लेकिन ये पता है जो बसों में नहीं सौदा बेचते, एक जमाने में सुना है, बसों में कुछ चीजें बेचने वाले जिस तरह के होते हैं उस तरह के थे। माशाल्लाह, बिल्कुल मुझे यकीन है कि बिल्कुल मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं, हर वादा पूरा करूंगी जैसे उन्होंने हर वादा पूरा किया है। मुल्क जहां खड़ा है वो देख लो, 40 साल से चिमटे हुए हैं। मुल्क जहां खड़ा है, मैं तो कहता हूं हिसाब है, सामने की बात। लेकिन शौकत अजीज से थोड़े वास नहीं आना, और ਇਹੋ ਜਿਹੇ बड़े ने वो भाई एक और सानू पता नहीं जिन्होंने हजारबंदी बांधना नहीं आता था, तो वो छोड़ो, इसलिए ये ही भड़के अब्बा जी की यही ट्रेडिशन सी, वो जारी है, बस ठीक है। हर वादा पूरा, केड़ा वादा पूरा? ठीक है। दूसरी तरफ नूनी के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने बाजौड़ में तकरीब के आखिर में सहाफ़ियों से कहा कि अपने कैमरे अब बंद कर दें ताकि इमदादी चेक्स की तकसीम की जाए और मुतासरीन में से किसी की तस्वीर ना बनाई जाए। मैं ऐसी तस्वीरें बनाना मुनासिब ख्याल नहीं करता। ये ऐसा करने वालों के मुंह पे ख्वाजा साद रफीक ने थप्पड़ रसीद किया है। सादा आवामी जुबान में बात कर रहा हूं। और ये फर्क है डीएनए का, तरबियत का, सोच का, मिजाज का फर्क है। अच्छा, एक और बात जो मैंने सुना है, मेरी तो ये दुनिया ही नहीं है, कि ख्वाजा साद रफीक के इस स्टेटमेंट के या इस बिहेवियर के, जो भी कह लो आप, के नतीजे में कुछ और लोगों के ना, ये जो टिकटॉक और ये गंद बला ये करते हैं, सुना है उनमें कमी आई है। और याद रखो, ये टिकटॉक में जितनी कमी होगी, इज्जत में उतना ही इजाफा होगा, वरना तुम छिछोरे लगोगे। एक वजीर पूछ रहा बोटी है, एक को पता नहीं को एसीडीसी कौन है,
اے باجی مریم نے بھیجا ہے کھانا. او گداگرو, تم گداگر ہو. رسول اللہ کو حکم ہے یار دائیں ہاتھ سے دو, بائیں کو پتہ نہ چلے. یہ ہے ایک بنیادی سا ایک ڈیسنٹ انسان اور ایک مسلمان جو بڑا کوئی اولیاء کی بات نہیں کر رہا میں, یہ بابے بوبے ان کی بات نہیں کر رہا. ایک عام سیدھا سادہ آدمی بھی وہ یہ میک شور کہ واقعی وہ آنکھیں نہیں ملا سکتا. شریف آدمی اگر کسی کو دے تو اس کے ساتھ آنکھیں نہیں ملاتا. یہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ٹک ٹاکس میں جتنا اضافہ عزت میں اتنی ہی کمی. اور نتیجہ دیکھ لینا, آج نہیں تو کل تو دور نہیں ہے. چلیں بالکل صحیح. اگلی خبر ہے صاحب, ایئر وائس مارشل شہریار نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ اس نے آئندہ پاکستان پر جارحیت مسلط کی تو سکور 0-6 نہیں 0-60 ہوگا. واہ, دیکھو بات سنو, بڑھ کے مارنی باتیں کرنا بہت آسان ہے, لیکن یہ جو ہے مارشل شہریار, ان کا تو ماضی قریب اس بات کی زندہ گواہی ہے. اور میرا خیال ہے میسج از ویری ویل کنویڈ آلریڈی. لیکن کچھ لوگ جو بے شرم بے غیرت اور ڈھیٹ ہوتے ہیں ان کو ریمائنڈرز بھیجنے چاہیے. بیسیکلی تو وہ یہ ہوگا نہیں. یہ بات تو ابھی پچھلے دنوں ثابت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, ایسا بندہ ایسا دعویٰ کرے تو خوبصورت بات ہے, چونکہ وہ ثابت کر چکا ہے, ایک آدمی ہے. باقی تو کوئی سیاستدان تو نہیں ہے نا. ایئر فورس کے چیف ہیں, ان کی ایک پرفارمنس ہے سامنے. اب سیاستدان وہ کیڑی سیاست دیا کیا تم نے؟ کوئی لمبی چوڑی بحث اور دلیل نہیں. لوگوں کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے, کوئی اعداد و شمار نہیں چاہیے, کوئی اشاریے نہیں چاہیے. پاکستان آج جہاں کھڑا ہے اس کے لیے اس ملک کا پولیٹیشین ذمہ دار ہے. یہ جن پہ مداخلت کے الزام لگاتے ہیں وہ بھی کبھی نہ لگائیں. اگر یہ دیانتدار ہوں, لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. وہ جو افریقہ میں بندہ آیا ہے, سبحان اللہ, لوگ اس کی پرستش, میں غلط معنوں میں یہ لفظ استعمال نہیں کر رہا, اس کی عزت پوری دنیا میں. لونز اس نے انکار کر دیے, امدادیں انکار کر دی. تو تم نے 78 سال میں اس ملک کا جو حال کر دیا ہے, یہ سیاستدان جب اس طرح کی بات کرے تو گھن آتی ہے, متلی محسوس ہوتی ہے, کہہ آتی ہے. چلیں بالکل صحیح. امیر جمعیت علماء اسلام بلوچستان سینیٹر مولانا عبدالواسع نے اسرائیل کے قطر پر فضائی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے کہا کہ اس حملے کے بعد پوری امت مسلمہ کی غیرت و حمیت کا امتحان شروع ہو چکا ہے. شدید الفاظ میں اے دو میں دراصل آتا ہے غیرت و حمیت. ایک غیرت و حمیت ہوں ڈیفینیشناں چینج ہو گئی ہیں مولوی صاحب. میں نہیں جانتا ان کو. سینیٹر مولانا عبدالواسع, نام کتنا خوبصورت ہے. واسع اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک ہے. تو غیرت و حمیت اور شدید الفاظ کی اوقات بتاؤ کیا ہے, کیا حیثیت ہے؟ شدید ترین میں لکھ دیتا ہوں, تمہیں فرق پڑے گا. ایویں اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہو. پہلے اپنا گھر سیدھا کرو, اپنی ٹانگوں پہ کھڑے نہیں ہو تم. باتیں بڑی بڑی جذبہ ایمانی, غیرت و حمیت. کیڑی غیرت کیڑی حمیت؟ تو بھائی یہ دا تعلق وہ اقبال دا ایک مصرع ہے بڑا گھسا پٹا. پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جہاں پیدا کرو, اپنا ملک اپنے لوگ تم سے سنبھالے نہیں جا سکتے. ماما گیری فضول بات ہے. وزیر اعظم نے بھی, یہ میں آج کے اخباروں میں یہ پتہ نہیں کل کے پڑھ رہا تھا کہ یوں کیا جائے وہ کیا جائے. بھی کر لے, تم کر لے. ایویں بے وقوف بناتے ہیں لوگوں کو. کوئی ادھر اپنا گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہیں. یہ اچھا وزیر اعظم نے تو عجیب و غریبی بات, امتحان بڑی دیر سے نا. ہاں غیرت, ہاں یہی سینیٹر صاحب, غیرت و حمیت کا امتحان. اور کب امتحان پہ پورے ہوتے؟ مولانا آپ کو بہتر پتہ ہے سود کی کیا حیثیت ہے. پاکستان تو آفیشلی سود کا کاروبار کرتا ہے, دیتا ہے. اس کی سزا کیا ہے؟ بری قوم کو دو.
ایویں مارتے. بات سنو, یہ نا غیرت و اہمیت کا امتحان. وہ بھائی یہ پیپر پڑھے ہی نہیں, تسی تیاری کوئی نہیں توڑی, امتحان کا دا. دیکھو ہم سارے سبجیکٹس میں فیل ہو چکے ہیں, اخلاقیات ہو, اقتصادیات ہو, جو بھی ہے. کبھی ہم پرچہ نقل کرتے پکڑے جاتے ہیں, اچھا کبھی کسی میں آ جاتی ہے کمپارٹمنٹ آپ کی کسی سبجیکٹ میں, کبھی فیل ہو جاتے ہیں, کبھی نقل کرتے پکڑے جاتے ہیں. اور بات سنو, غزہ قطر نہ جاؤ, اپنے کسی کی مدد کرنے کے لیے تمہارے بازوؤں میں دم ہونا چاہیے. اچھا اب کیا ہوتا ہے آپ کی پارلیمنٹ, یہ وہ سر کی طرح ہوتی ہے, فوج کیا ہوتی ہے, بازو تڑتے مفلوج ہیں. وہ ہوتی ہے اقتصادی حالت, اخلاقی حالت کسی قوم کی, اس میں اتحاد کتنا ہے, فلانا کتنا ہے. وہ جو قائد اعظم کی سنتے نہیں باتیں بوتے کرتے رہتے ہیں, ہم عجیب سے لوگ ہیں, وہ اس کی تصویر کے نیچے بیٹھ کے حرام کھاتے ہیں. یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, 3 لفظ ہیں, تینوں میں سے کسی ایک لفظ کا ایک حرف پاکستان میں اگر دکھاؤ تو جو چور کی سزا ہو میری. اچھا یہ طاقت ڈیٹرنٹ ہوتی ہے, نوبتی نہیں آتی لڑائی کی. یاد رکھنا, پتا ہو یہ ملک تگڑا ہے, طاقتور ہے, کوئی پنگا نہیں لینا, پتا ہے کہ تھپڑ آئے گا. جہاں وہ ولنریبل دیکھتے ہیں کہ ہے, افراد ہوں یا اقوام ہوں, تو اس لیے یہ کہنا کہ گدر پھلانا, اپنے بچے سامنے نہیں جانتے تھوڑے. یہ میں نے کل پرسوں ٹی وی پہ دیکھا, ایک اتنا سا بچہ, اتنا سا, وہ ضمانت کے لیے آیا ہوا ہے. پوری دنیا نے دیکھا ہے, تانوں کا زیادہ بچے. تمہارا کیا خیال ہے, میں جانور ہوں, مجھے دکھ نہیں ہوتا؟ ایویں خالی خولی ہمدردی تے فلانا. وجہ ہم تو اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے, ہم تو خود, ہمیں تو اپنے سروائیول کی جنگ سے فرصت نہیں ہے. باقی زبانی جمع خرچ کرنا ہے, کوئی لوگوں نے بے وقوف بنانا ہے, کوئی مکھن مسکا لگانا ہے, وہ کر لو, وہ کر دے آ رہے ہو 78 سال تو تسی باستے آنا نہیں. اگر کر نہیں سکتے تو چیکاں کا دل ہی مار دے. ضروری ہے تمہاری جو اپنی طاقت اقتصادی اور باقی اخلاقی وغیرہ, لیکن وہ یہاں تو اثر ہونا نہیں. ایک اچھا خاصا بندہ پوچھتا ہے, بوٹی ہے ایسی, بوٹی ہے ایسی. یہ اوقات ہے, یہ قوم اس ایک جملے میں دکھائی دیتی ہے. وہ اے سی ڈی سی کہنے ہیں بڑی ٹائی شائش بانگی ہی, یہ مریم نے بھیجا, کھانا مریم نے بھیجا. سبحان اللہ, رازق کتے بیٹھا ہے, ایتھے مریم بھیج رہی کھانا, اور انہوں پھر کیمریاں چ تے ٹک ٹاکاں چ, یہ ٹوٹل کیریکٹر. چلو ٹھیک, نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں سر صاحب. سوشل میڈیا پر نیپال کے حالات کو لے کر بہت کچھ کہا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور نیپال کے حالات کا موازنہ بنتا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھو بات سنو, یہ خطہ ہی بدوایا ہوا ہے. یہ جو سری لنکا یا ادھر وہ کدھر پہلے ہوا تھا, انڈونیشیا, پھر پتہ نہیں کیا اس طرح کا کوئی ملک تھا ایک اور, اب نیپال میں. لیکن گورکھوں کے ساتھ خود کو کمپیئر نہ کرو. یاد رکھو انگریزوں نے ہڑپنے کی کوشش کی تھی نیپال کو, نپولین نے دانت توڑ دیے. اس کے بعد they were so impressed, گورکھا رجمنٹ بنانی پڑی گوروں کو. تو بہرحال اچھا باقی بات سنو, ہمارے ہاں جو ہمارے ایلڈرز ہیں, لیڈرز ہیں, فلانا ٹمکانا جو بھی ہے. اب سوشل میڈیا بھائی کچھ نہ کرو, مجھے بتاؤ دنیا کی تاریخ میں کبھی کوئی ملک معاشرہ ایسا رہا ہے جہاں نشے پہ پابندی لگنے کے باوجود, یہ یاد رکھنا, نشہ بند ہوا ہو, انسان اور نشہ. نیپالی تو خیر ان کی کہانی, اور میں آ رہا ہوں سوشل میڈیا کی طرف. ہمارے ہاں یہ بہت بک 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 چلتی ہے. سوشل میڈیا تاریخ کے پوری تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لو, بھنگ, چرس, افیون, آئس, شراب, جو بھی ہے, سوشل میڈیا ایک نشہ ہے. اور نشہ کیا ہوتا ہے, ہمارے ہر ہفتے 10 دن بعد ایک خبر چھپتی ہے سارے اخباروں میں, نشئی نے ماں کو مار دیا. پیسے مانگ رہا تھا, بدن ٹوٹ رہا تھا, دماغ ماؤ, باپ کو مار دیا, بھائی نے بھائی کو مار دیا, نشے کے چکر میں. یاد رکھو, میں اس ملک کے ایلڈر سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں
کہ یہ نشوں کا نشہ ہے. میں واک پہ عطر کے ساتھ تو میں دیکھتا ہوں ٹوٹے چھتر برا حال. ہیلو چمڑی ہے کمائی کھان نو روٹی نہیں ہے, سیل فون انہوں نے رکھے ہیں. اچھا یہ نشوں کا نشہ ہے. یہ ایسا ہے کہ مرتا مر جائے گا وہ, اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اس کا علاج یہ ایڈکشن جو ہے, دیکھو ایڈکشن بڑی بھیانک چیز ہے. کھانے کی بھی ہو جائے تو جو ڈنگروں کی طرح کھاتے ہیں, ایڈے ایڈے ٹھڈ کڈے ہوں یہ وہ, ان کو پتا ہوتا ہے زہر قاتل ہے. نہیں, ایک ایڈکشن ہوتی ہے کھانے کی بھی. نشے بڑی قسم کے ہیں. تو یہ نشے کا توڑ اس طرح ممکن نہیں ہے. یہ وہ پتہ نہیں کیڑی فائر بال نہیں ہونا. اس نشے کا توڑ بھی نشہ ہے. پوچھو وہ کیسے؟ جیسے زہر کا توڑ بھی نشہ, زہر کا تریاک وہ زہر سے تیار ہوتا ہے. زہر کو زہر سے. سوشل میڈیا, اس کو آپ اس طرح کرو گے تو اور لوگوں کے اندر نفرت بڑھے گی, غصہ بڑھے گا, فرسٹریشن بڑھے گی. بس کسی نے نہیں آنا, پوری دنیا میں لگا لو گے. ایسا نہیں ہے. یہ لیتھل اور سپریم ترین پاکستانی نہیں دنیا کی تاریخ کا سب سے بھیانک ترین نشہ سوشل میڈیا. میں دیکھتا ہوں ارد گرد اپنے ملازموں کو دیکھتا ہوں, ہر ایک نے فون چکے ہیں فلانا. گھریلو ملازمہ یار, وہ جاؤ کوئی اور, تمہارا کیا ہے. میں نے مدت ہوئی اس پہ لعنت بھیج دی, میں سیل فون نہیں رکھا. اچھا تو میں نے جیسے زہر کا علاج زہر سے ہے نا, تریاک زہر سے تیار ہوتا ہے, اسی طرح اس کا توڑ یہ ہے کہ بریلینٹ قسم کا نیریٹو تمہارا ہو. تلوار کی کاٹ کا تلوار کی کاٹ سے جواب دو. یہ فائر بالنا شالنا کوئی نہیں. کیا ہو گیا فائر بال؟ پوری دنیا میں لوگ لگے ہوئے ہیں, جس کی جتنی عقل ہے, جس کا جیسا کیریکٹر ہے, جس کی اس کی تعلیم ہے, تربیت ہے, وہ لگے ہوئے ہیں. وہ جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں, وہاں میں جہالت ہو گئی. اس لیے ہمارے جو ہوتے ہیں نا, ایک کریٹیوٹی ہماری قوم کے اندر ہی نہیں. ہم نے مدتیں ہو گئی, عالم اسلام میں ختم ہو چکی ہے, مر چکی کریٹیوٹی. صدیاں ہو گئی. معمولی ترین چیزیں وہ بھی آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز, ٹوتھ برش سے لے کے یہ ٹوتھ پیسٹ تک, یہی اندازہ لگاؤ تمہارا تو ہے ہی کچھ نہیں. یہ دنیا ہماری ہو نہیں سکتی, چونکہ اس کو یہاں تک لانے میں ہمارا رول ہی کوئی نہیں. ہم نقال ہیں, بھانڈ. سوشل میڈیا بھئی اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے, سوشل میڈیا کو سوشل میڈیا سے لڑاؤ. فائر بولانا کچھ نہیں ہونا, لیکن بہرحال جنہیں کہ ماشاءاللہ سیاستدان ہمارے. آگے چلو. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے سبزیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں, خاص طور پر ٹماٹر بہت مہنگے ہو گئے ہیں اور مل بھی نہیں رہے. اس صورتحال میں لوگ کیا کریں؟ وہ کچھ بھی نہ کریں. پہلی بات تو یہ ہے, تو یہ سوال کس سے پوچھ رہے ہو؟ سیلاب کی ابھی آمد تھی جب میں نے آپ کے پروگرام میں, اسی پروگرام میں نے کہا تھا کہ سیلاب بھول جاؤ گے, جو عذاب اس کے بعد آئے گا. اب سارے چون 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 کر رہے ہیں, ابھی آگے دیکھنا. اور ٹماٹروں پہ لعنت بھیجو. یہ بنیادی کوئی غذائی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے سالن سلون میں. دیکھو بات سنو, بیلی پور میں تو ہمارے پاس وی ہیڈ اے لاٹ آف لینڈ, سبزیاں خود. اب یہاں اب سے نہیں, گملوں میں یا وہ ایسے کر کے نہیں جو ہوتے مستطیل قسم, آپ چاہو تو 50-60 قسم کی سبزی اپنے گھر میں اگا سکتے. اور دوسرے, اگر ٹماٹر نہیں کھاؤ گے تو موت پڑے گی, خریدنا بند کر دو. اگر اتنی سی بھی غیرت ہے, جو سن رہا ہے اپنے ارد گرد یہ بات پھیلائے اور کہے کہ ایک ہفتہ ٹماٹر نہیں, وہ مر جاؤ گے. ان کے جو گوڈاؤنز ہیں, ان کی دکانیں گل سڑ جائیں گے. ٹماٹر تو ڈیلیکیٹ سی ایک سبزی ہے, ٹھکانے آ جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. اور ان کو برباد کرو, وہ بھی نہیں کرنا.
چھوڑنے بھی نہیں ہیں, گھر میں بھی نہیں اگانے. بات سنو, 3 مرلے کا بھی گھر ہو, چھت ویلی ہوندی ہے نا, چاہے 2 منزلہ ہو اوپر ہوگی. ہم ساری بیسک ویجیٹیبلز ہم اپنے گھر میں گرو کرتے ہیں یا بیلی پور میں. اب مجھے بتاؤ, موت پڑتی ہے, گملوں میں اگا لو. 50-60% ویجیٹیبلز یو کین گرو, اور وہ پاکیزہ ہوں گی. بہت پودینہ ہو گیا, دھنیا ہو گیا, ٹماٹر ہو گیا, بے شمار وہ جو ہوتی ہیں کریپرز, بیلے ویلے کر لو تو ہو گئے مہنگے. بھاڑ میں جاؤ, بھول جاؤ ان کو, لعنت بھیجو ان پہ. مجھے تو ٹماٹر کا رول نہیں پتا, لیکن ہماری جو بیویاں ہیں, بہنیں, مائیں, بیٹیاں گھروں میں, ان کو تو پتا ہوگا کیا فائدہ. وہ نہ کرو بھائی, یہ کوئی نمک مرچ گھی کوئی اس طرح کا کوئی بیسک چیز, آٹا تو نہیں ہے یہ, یا چاول نہیں ہے. ہو گئے مہنگے تو لعنت بھیجو, نہ کھاؤ, چلو بائیکاٹ ہی کر دو. وہ زندہ قومیں کیسے کیسے کام کرتی ہیں. بات سنو, ایک بار ڈاکٹرز نے اسٹرائک کا فیصلہ کیا انگلینڈ میں, پرانی بات. پھر ان کو خود خیال آیا, وہ چونکہ چبل نہیں تھے, انہوں نے کہا ہمارا تو کام بہت نازک ہے, کیا کریں. انہوں نے یہ جو ڈاک کا کوئی نظام نہیں ہوتا, ان کو کہا ڈاکیوں کو اسٹرائک ہماری ہوگی, تم نے اسٹرائک کرنی ہوگی ڈاکٹرز کی, کیونکہ خط دیر سے پہنچنے سے فلانا ٹمکانا کو بندہ تو نہیں مرتا. سیدھی ہو گئی حکومت. یہاں کریٹو سے لوگ رہی ہیں, چھچور پنے یہ وہ سارے شروع ہو جاتے ہیں. مہنگی ہو گئے ٹماٹر, تو بھاڑ میں جائے ٹماٹر, گھروں میں اگا لو, کرائے کا گھر ہے اس میں اگا لو, کوئی پابندی تو نہیں ہوتی. 3 مرلے کے گھر میں بھی چھت اتنی ہوتی ہے کہ 50-60% ویجیٹیبلز 2-4-6 کا گھرانا ہوتا ہے, سنبھالے نہیں جاتے. ہم سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو یو جسٹ کی ناٹ ہینڈل دم. کوانٹٹی اتنی ہوتی ہے, یہ اللہ کا کرم ہے نا. یہ ایک بیج لگاتے ہو تو کتنے وہ پھل, یہ بھی پھلوں کی قسم ہے. خیر چلو آگے. بالکل ٹھیک. حسین صاحب, دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن سے گندم کی قیمت میں 700 روپے من کمی آ گئی ہے. اتنے جو کچھ ہوں وزیر اعلیٰ کے احکامات پہ, یہ وزیر اعلیٰ کا کام ہے, یہ اس کا کام ہے. ہر جگہ چونچ, وجہ نظام ہی کوئی نہیں, سر پیر ہی کوئی نہیں, یہ اپنی پروجیکشن ہے. اور ایک بات یاد رکھو, یہ جو آپ نے کہا نا ابھی, ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن سے گندم کی قیمت میں اتنی کمی, گھبراؤ مت, اگلے یا اس سے اگلے ہفتے بات کریں گے, کیونکہ 10-15-20 دن کے اندر اندر اس کریک ڈاؤن نے کریک ہو جانا ہے. اس کا کوئی اثر لانگ لاسٹنگ نہیں ہو سکتا, اور قطعاً نہیں بھولنا, مجھے یاد کرانا, اگلے نہیں تو اس سے اگلے, میٹر آف 10-15 days یہ سارا کریک ڈاؤن کریک ہو جائے گا. اس کا کچھ نہیں نکلنا, بیکاز دیر از نو سسٹم. ہر جگہ وزیر اعلیٰ, ہر جگہ وزیر اعظم پہنچو, فوٹو الوان فلانا, بس کرو. یہ وہ پتہ نہیں کیا دکھ بانٹنے کی اپنی جاگیراں بنڈو, وہ بانٹو, دکھ بانٹنے کی ہوں. چلو نیکسٹ ہے, وفاقی حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. بلوں پر جی ایس ٹی, ایف سی سرچارج, فکس چارجز, ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. کر لو. اچھا, یہ تو اٹس کنفائنڈ ٹو یہ جو جتنے سیلاب متاثرین ہیں, لیکن جو کروڑوں لوگ بے روزگاری کا, بھوک ننگ, مہنگائی اس کا شکار ہیں, ان کا کیا؟ کچھ بھی نہیں, خدا کی قسم. خود غرض لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے والے, نمبر ٹانکنے والے. اچھا, جن ٹیکسوں کا آپ نے ذکر کیا, اس کے علاوہ دیگر ٹیکسوں کا نظام, جتنی قسموں کے ٹیکسز ہیں, مجھے نا اطہر کو یاد کرانا, مجھے یاد کرائے, ہم ایک لسٹ دیں گے کون سی چیز ہے جو ٹیکسوں سے میں, اور اس کو کئی شکلوں میں وصولا جاتا ہے, ایک ہی ٹیکس. اور یہ جو سنت شاعرہ نے بڑا مروایا نا, ایڈی ایڈی گپاں چھڑ دے, ہم زندہ قوم ہے. عام آدمی کا تو ایوانوں میں داخلہ نہیں ممکن. جن کے یہ مسائل ہیں, بھوک ننگ, مہنگائی, تعلیم, علاج, وہ تو ہوتا ہی نہیں اسمبلی میں. پاکستان کے 90% لوگ جو ہیں وہ تو اسمبلیوں کے قریب سے نہیں گزر سکتے. ایک مذہق خیز قسم کا
یہ الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا، یہ یاد رکھیں. پر حسن صاحب میرا ایک سوال ہے یہاں پہ، چلو وفاقی حکومت نے سیلاب متاثرین کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا ہے، مگر جن لوگوں کے گھر سیلاب میں بہہ گئے ہیں وہ بجلی کے بل کہاں سے دیں گے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے بجلی کے بل ہی معاف کر دینے چاہیے؟ ٹھگنے بس نہیں بیٹا، یہ میں ایک کاروائی سی ہے، سارا کچھ یہ تم نے کہا نا ابھی یہ جو ذخیرہ اندوزی وغیرہ یہ وہ اور فلانا، تو میں نے کیا کہا تھا کہ یہ کریک ڈاؤن خود کریک ہو جائے گا، دیکھ لینا. یہ بھی اسی طرح کی ہے ٹھیک چمتکار ہے، بندر کا تماشا دکھانے والی یہ مداری ٹائپ لوگ ہیں. ایک زمانے میں بڑے عجیب و غریب جملوں سے ہمارے سارے شہروں کی دیواریں بھری ہوتی تھی، میں وہ رپیٹ بھی نہیں کر سکتا. یہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کو دے دیا وہ تو بے گھر بیٹھے، نہ اگا ہے نہ پچھا ہے نہ فلانا، نہ کر رہ گئے. یہ ریلیف کتنے کد ریلیف؟ کوٹھا ہی ہوتا رڑ گیا ہے یا اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، فلانا کیڑی بجلی ہو. ننگے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں بے آسرا ٹینٹوں ٹونٹوں میں، تو یہ ریلیف دے رہا ہے بجلی دے بلاں دی. کچھ بھی نہیں، جیسے حکمران ویسے ہی عوام. سچی بات ہے، اشرافیہ سے لے کے عوام تک. صرف یہ ہے کہ ان کے پاس کھابا بہت ہی لمبا چوڑا ہوتا ہے، ان کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے مال بنانے کی، کمیشن کیک بیک کھانے کی، حرام کھانے کی. بالکل ٹھیک. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. حسن صاحب، وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے بچاؤ کے لیے عالمی دوغلا پن ختم کرنا ہوگا. صرف 2 ممالک 45 سے 47% گیس خارج کر رہے ہیں. جتنے بھی بین الاقوامی فنڈز بنے اس میں پاکستان کو کتنا حصہ ملا؟ طاقتور ترین لوگوں نے دریاؤں کے راستوں میں ہوٹلز بنا رکھے ہیں. اچھا گل سن پہ تسی کی کر رہے ہو. اور دوسری گل دیکھو، یہ پڑھا لکھا آدمی ہے نسبتاً، اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جن 2 ممالک نے 45 سے 47% یہ گیس وغیرہ کا الزام لگا رہا ہے، انہوں نے دنیا کو دیا کیا کچھ ہے؟ تسی تے اس جوگے ہی نہیں. او بات سنو، تم تو اس قابل ہی نہیں. تم نے کیا ایجاد کیا؟ تم نے کون سی کو نئی انڈسٹری یا کوئی نئی چیز کو انٹروڈیوس ہوا؟ کھ بھی نہیں. تجھے تو مال بنائے یا بس ان ملکوں کو کریڈٹ دو. اچھا ایک زمانے میں اسٹیم انجن یہ وہ انہوں نے بے شمار چیزوں پہ قابو پایا، پیدا بھی خود کیا، پھر ان چیزوں پہ دیکھا کہ بھی ان کے منفی پہلو یہ ہیں، ان پہ قابو پایا، وہ اس پہ بھی پالیں گے. یہ جو تم کرتے پھر رہے ہو، یہ ہن دریاؤں میں ہوٹل جو فلانا تے روک جا، چمڑے ہو 40 سال سے چمٹے ہوئے، جو جاؤ کرو نا، یہ میں نے روکنا ہے. نمبر معافی یہ پالے انہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ انفلوئنشلز کی پیٹرنیج کے بغیر اگر کسی جگہ پہ کوئی بروتھل کھلا ہوا ہے یا جوا خانہ ہے، وہ لوکل ایس ایچ او کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ قانون کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایس ایچ او کے اس سے آگے اگر کرائم جائے گا ہیل بی تھرون آؤٹ. یہ مامے بنتے ہیں اس سیولائزیشن کی، ہماری نہیں ہے. ہم پریمیٹو لوگ ہیں. ایٹ روم ڈو ایز دا رومنز ڈو. جاؤ کتابوں میں پڑھو یہ اس طرح کی وارداتیں عورتوں کے ساتھ جاتی وغیرہ کی. یہ گجرا والا یہ وہ سارا علاقہ تھا، اس نے اپنے ایک فرینڈ جنرل کو دیا تو پھر اس نے کیا کیا اور کیسے وہ ختم ہوا. ایویں اٹھ کے آ جاندے کہ آئین کے خلاف ہے، آئین دے حق چ کی ہے. عوام کو جو کچھ اس میں حاصل ہے کبھی نصیب ہوا؟ یہ ادھر آ جاندے. مارو ایسے پیشہ ور بدکاروں کو جن کے ہاتھوں عورتیں اور معصوم بچے محفوظ نہیں ہیں. قانون فلانا، ہر بندہ جس کے پاس کوئی اختیار ہوتا ہے وہ اپنے اختیار کے مطابق قانون کی جو درگت بناتا ہے. وہ آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. تو ایم ہی آ گیا موسمیاتی تبدیلی، انہوں نے یہ کیا خارج، ہم تو کچھ نہیں رہے، تجھ تو ویسے ہی کچھ نہیں کر رہے. اور وہ گیا بھیک مانگ رہے ہیں. پاکستان کو کتنا حصہ ملا؟ میں تو خیرات منڈن آیا چودھری، میں تو سانو تو دے کے نہیں گیا.
یہ اوقات ہے ان لوگوں کی. دریا میں ہوٹلز ہو بھائی تو کی کر رہے تھے. تم سے مراد میری یہ ہے کہ تمہاری حکومت یہ وہ ساری یہ کیا جھک مار رہے ہیں. دریاؤں میں ہوٹل بن گئے تو فلانا دریاؤں میں یہ ہو گیا دریاؤں میں وہ ہو گیا. کیا ہے بنانے والے تو نہیں ذمہ دار. میں نہیں سمجھتا. تم اندھے ہو. ریاست لولی لنگڑی کرپٹ کیا ہے ہوتی کیوں ہے. یہ متعلقہ محکموں کا کام ہے. ان کو لٹکاؤ. دیکھو میں کوئی ماہر آئین و قانون تو نہیں ہوں. میں اگر کوئی کاروبار کرتا ہوں اور مجھے اس کی ہر متعلقہ محکمے سے مجھے اس کی اجازت مل جاتی ہے تو I'll do it. مجھے اگنورنس کی سزا نہ دو. جو میں نے سارے ریکوائرمنٹس ہیں میں نے پوری کی ہوئی ہیں. اچھا رہ گیا رشوت. وہ تو یہاں جائز کام کے لیے بھی عام دی جاتی ہے. ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں دیتے بدبخت. اب کا مجھے نہیں پتا. ایک زمانہ تھا چند سال پہلے تک کی بات ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ حرام دیے بغیر نہیں ملتا تھا. اب مجھے بتاؤ تو بھائی کوئی کام کسی بھی طرح کا اگر وہ الٹا ہے. اچھا میں نے آؤٹ آف شیئر اگنورنس جہالت تجاوزات. ہمارا تو ملک بھی کمال کا ہے. ناجائز تجاوزات ہوتی ناجائز ہیں لیکن خیر وہ اور ہے. جہالت کا رونا ہے وہ علیحدہ روئیں گے. میں نے کر لیا تو متعلقہ محکمہ کیا کر رہا ہے. فوری طور پہ 24 نہیں 48 نہیں 72 گھنٹوں میں نوٹس لو اس کا ختم کرو. مجھے نہیں پتا چلا یہ میرے کسی ملازم نے گیا کوئی بنکی مار دی ہے. مثال دے رہا ہوں میں. شاید کوئی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن متعلقہ وہ بڑا ذمہ دار. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.